बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि खित्ते के हालात बदल रहे हैं। इंडिया का जंगी जुनून और मोदी की मकबूलियत में कमी। अब मकबूलियत के लिए ये जो नेता लोग होते हैं ना, भारत में सियासतदान को नेता ही कहा जाता है, तो नेता कुछ भी करते हैं और अगर नेता भारत के होंगे तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी ये करने से बाज नहीं आएंगे। भारत ने इससे पहले भी जब भी इलेक्शन करीब आए इन्होंने इसी किस्म का काम किया। अब इलेक्शन तो करीब नहीं है, लेकिन अपनी मकबूलियत को किस तरह बढ़ाया जाए और भारत की आवाम के दरमियान इस मकबूलियत में इजाफा कैसे किया जा सकता है, आपको इसी किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये आपने करवाया और सारा मुद्दा पाकिस्तान के ऊपर आपने थोप दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 24 स्याह हलाक हुए। हलाक होने वालों का ताल्लुक भारत के मुख्तलिफ शहरों से था और एक गैर मुल्की स्याह नेपाली था, ये भी बताया जाता है। और भारत में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 2 अफराद को हलाक करने का दावा भी किया गया। वाक़े के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में शटर डाउन इस वक्त जी हड़ताल है और भारतीय जो इकदामात है, दूसरी तरफ क्या उन्होंने किया जी कि एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। भारत ने सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, वाघा बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान कर दिया, यानी जितनी भी ट्रेड हो रही है अब इसे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब इस वाक़े के फौरी बाद भारतीय जो दफ्तर खारजा का तर्जुमान था वो टीवी पर बैठता है और उसने तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मंसूख करने का ऐलान किया और फिर 48 घंटे की डेडलाइन दी गई कि आप इंडिया को फौरी तौर पर छोड़ दें। दूसरी तरफ जितने मरीज़ थे इस लिस्ट में शामिल हैं, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जी जो लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए इंडिया जाते हैं, उन्हें भी फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाने का हुक्म जो है वो दिया गया है। अब भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया कि तमाम पाकिस्तानियों के जो भारतीय वीज़े उन्हें कैंसिल किया जा रहा है और पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक जो अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। ऑब्वियसली जो इस वक्त भारत के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए भी एक डायरेक्शन जारी की गई, क्योंकि जो वाघा बॉर्डर है उसे बंद कर दिया गया है। भारत ने फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम जो दिफाई, फौजी और बहरी और फ़ज़ाई मशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया और जबकि भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी किया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा और भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 33 कर दिया जाएगा और भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सार्क वीज़ा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे और सार्क स्कीम के तहत जो भी वीज़े जारी किए गए वो मनसूख समझे जाएंगे और सार्क स्कीम के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में वापस जाना होगा। तो ये भारत की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ये दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है। व्यूअर्स, अब ये सिंध-तास मुआहिदा क्या है मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं कर रहा। माजी में भी आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी जिसमें भारत ने इसी किस्म का प्रोपेगेंडा किया। जो लोग मारे गए, इंसानियत के नाते ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होगी यकीनन उसे कंडेम करना चाहिए, लेकिन इसका मलबा बगैर सोचे समझे इधर वाक़या हो रहा था तो उसके कुछ ही लम्हों के बाद इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर आप आयद करते हैं और दूसरी तरफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और ये लोग कौन थे, किसके कहने पर आए। ज़रा आप अपने घर में तो झांक कर देखें कि आपने नेता लोग करते क्या हैं। भारत के अंदर सियासतदान को नेता कहते हैं, तो नेता लोगों ने क्या किया? यही किया ना, हमेशा सियासत की और हालात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दहशतगर्दी आपके अपने मुल्क में होती है, दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आप लोग करवाते हैं। बलूचिस्तान आज जल रहा है, लोग जो पकड़े जाते हैं उसमें भारत का हाथ है। एक कुलभूषण यादव हमारे पास है, उसने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर किस तरह उसे रॉ ने इस्तेमाल किया और फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके आपने फेंक दिया, वो आपके किस्से बताता है, पूरी दुनिया को बता रहा है। आपका कॉन्सुलर एक्सेस हासिल करना और फिर जिस तरह वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस पाया गया, दुनिया के सामने आपके असली चेहरा जो है वो मौजूद है। तो भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन में
ہمیشہ دہشت گردی کی، لیکن ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے وہ پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ اور یہ وہ بھارت ہے جسے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ آپ اشرف غنی کے ٹائم کو اٹھا کر دیکھیں تو بھارت کی بہت ساری کنسٹرکشن کمپنیز آپ کو افغانستان میں ملیں گی۔ بظاہری کنسٹرکشن کمپنیز تھی، لیکن حقیقت میں یہ راز کی ریکروٹنگ ایجنسیز تھی جو پراکسیز کے طور پر کام کر رہی تھی، اور پاکستان کے اندر انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیوں میں اپنا کردار ادا کیا، اور جو کچھ بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا تھا بھارت اس میں براہ راست ملوث تھا۔ اب سندھ طاس معاہدہ ہے کیا، اور جسے معطل کر دیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی بند ہو جائے گا، ایک نئی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر بعض لوگ اسے لنک کر رہے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات کے ساتھ بھی۔ مثال کے طور پر نہروں کا مسئلہ ایک بنا ہوا ہے، ایک بل پاکستان کے اندر اس کی منظوری کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ پانی کی منظوری کیا وفاق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بھارت نے اوبویسلی اس سچویشن کو بھی بھانپا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا، کہیں نہ کہیں آپ کو تانے بانے پاکستان کے اندرونی حالات سے بھی اس کے جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب سندھ طاس اصل میں معاہدہ کیا ہے؟ پاکستان کو اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے ضامن میں عالمی بینک اپنا کردار ادا کرتا ہے، یعنی انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا، یعنی اس کا ان دریاؤں میں کنٹرول زیادہ ہوگا، جبکہ جموں کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب اور جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ان دریاؤں کو 80% پانی پر جو پانی اس کا ہے، اس کا زیادہ حق پاکستان کا ہے، اور اس معاہدے میں مشکلات اس وقت شروع ہوئی جب انڈیا نے مغربی دریاؤں پر پن بجلی کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، جو دریا ہے نا جی، رن آف دا ریور جسے کہتے ہیں، رن آف دا ریور پر جتنے بھی آپ کے جو الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے پروجیکٹس تھے، جسے آپ ہائیڈرو الیکٹریسٹی RORs کہتے ہیں، انہوں نے بنانے شروع کر دیے، جس سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، اور پاکستان کو یہ تشویش تھی کہ ان منصوبوں سے اس کی طرف جانے والے پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا۔ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ندیوں کا بٹوارا، ان کی ہائیڈرولوجی، ان کا بہاؤ، وہ کس طرح جا رہی ہیں، ان میں کتنا پانی ہے، ان سب کو مد نظر رکھ کر یہ معاہدہ طے پایا، یعنی اس میں ٹیکنیکل جو پوائنٹس تھے اب وہ بنیاد بنے، اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اس معاہدے کو توڑ سکتا ہے؟ انہوں نے معطل تو کر دیا ہے، لیکن اب یہ مکمل طور پہ ختم ہوگا یا نہیں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ سندھ طاس معاہدے سے اگر دونوں میں سے کوئی ایک ملک بھی یک طرفہ طور پر نکلنا چاہے تو وہ نہیں نکل سکتا۔ ویانا کنونشن کے تحت معاہدے ختم کرنے یا اس سے الگ ہونے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس پہلو کا اطلاق سندھ طاس معاہدے پر نہیں ہوگا۔ آپ نے انڈیا سے کوئی معاہدہ کیا، آپ نکل جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اگر پاکستان نکلنا چاہے پاکستان بھی نکل سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاہدہ تھا، اگر پاکستان چاہے تب بھی نہیں نکل سکتا، اگر انڈیا چاہے تب بھی انڈیا اس معاہدے سے نہیں نکل سکتا۔ دریاؤں کی تقسیم کا یہ معاہدہ کئی جنگوں، اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود 62 برس سے اپنی جگہ قائم ہے۔ اب کیوں معاہدہ توڑا گیا یا اسے معطل کیا گیا؟ تو ویورز اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ پانی کا مسئلہ، پاکستان میں نہروں پر صوبوں کی سیاست، یہ تمام عوامل بھی اوبویسلی انڈیا ان کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ہم عمران خان کو دبانے میں لگے رہے، ہمارا دشمن ہماری ہر چال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اندرونی حالات کو دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کو کہاں سے خدا نہ خواستہ ٹھیس پہنچائی جا سکتی ہے، اس کے اوپر پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ اپنی ڈیموکریسی کو، یہ جو آرڈر ہے اس کو باقاعدہ اس کو بحال کریں، ہاؤس ان آرڈر کریں، تو لوگ سر آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھارت جو بار بار ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، ہمارے اندرونی حالات کو وہ استعمال کر رہا ہے، تو بھارت کو ہم جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب جو سوال یہ ہے کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا۔ درائے سندھ پہلے ہی خشک پڑا ہے، راوی جی چھپڑ بن گیا ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ ایک زمانے میں ہم نے کبھی راوی میں پانی دیکھا، لیکن اب کالا پانی اور ایک نالے کا آپ کو منظر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ درائے چناب کے بارے میں بھی اسی قسم کی خبریں ہیں، مکمل خشک ہے۔ ستلج بھی مکمل خشک پڑا ہے، درائے جہلم میں بھی پانی ویسا نہیں ہے جیسا ہوتا تھا۔ تمام بڑی نہروں میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی منسوخ کر کے انڈیا نے بہت بڑی جنگ کا اعلان کیا، یعنی یہ پانی کی جنگ ہے نا۔
آپ پانی بند کر دیں، آپ کی فصلوں کو پانی نہیں ملے گا، آپ کے بجلی گھر بند ہو جائیں گے، اور پھر بہت سارے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ ڈیم میں جو پانی کا لیول ہے اٹھا کر دیکھ لیں پچھلے ایک مہینے کی خبروں کو، تو وہ ڈیڈ لیول سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی، اور بھارت نے اس جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اب ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، لائن آف کنٹرول کے اوپر، اور پاکستان کی جو بارڈرز انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہاں پر اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ پاکستان کی فضائیہ اس وقت ہائی الرٹ ہے، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، چونکہ انڈین میڈیا نے اس کے اوپر پروپیگنڈا بھی کیا کہ ہم پاکستان کو پاکستان کے اندر گھس کر ماریں گے۔ آپ نے جی پہلے بھی یہ کوشش کی تھی، اور ابھی نندن آیا، ہم نے اسے چائے پلائی اور چلا گیا، لیکن اس دفعہ اسے چائے نہیں پلائی جائے گی۔ اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ نے کسی قسم کا ایڈونچر کیا تو پاکستان اس کا آپ کو بھرپور جواب دے گا۔ دیکھیں، ہم اگر ہمارے حالات ٹھیک ہو نا، اور سیاستدان اگر عمران خان جیسا ہو، وہ تو خیر اب سیاستدان نہیں، یہ کہنا ہی غلط ہے، لیڈر اگر عمران خان جیسا ہو نا تو وہ سوچے گا قوم کے بارے میں۔ اور اگر آپ کے ملک کے حکمران سیاستدان ہوں، یعنی شہباز شریف اینڈ کمپنی اور بلاول زرداری، تو وہ پھر سوچتے نہیں ہیں، وہ اپنے اقتدار کے بارے میں صرف آپ کو سوچتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور جب یہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا جاتا تو اکانومی ویک ہوتی ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کو فون کیا جب ہماری جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ کیا گیا، جس میں ایک ایسی تنظیم جس کو انڈیا براہ راست سپورٹ کرتا ہے، انڈیا کے اندر انڈین چینلز اسے سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں تو ایسا فون نہیں کیا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو مودی کی شکل پسند ہے، یا انڈیا کی جو عوام ہے ان کی شکلیں پسند ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پیسے کا تعلق ہے جی، کاروبار کا تعلق ہے۔ ایک بہت بڑی منڈی ہے، اور یہ وہ بھارت ہے جو امریکہ کو بھی جواب دیتا ہے، وہ رشیا کو بھی جواب دیتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ ان کے پاس ان کی اکانومی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور ہماری اکانومی ویسی نہیں ہے کہ ہم اگر آئی ایم ایف سے قرض لے رہے ہیں، اگر ہم مڈل ایسٹ سے قرض لے رہے ہیں، تو پھر ہمیں اور ہماری پالیسیز کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ جس ملک کی بجلی کی قیمت کیا ہوگی، دنیا کی طاقتیں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر رہی ہیں، ہم نے سر کیا پالیسی بنانی ہے۔ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ شہباز شریف کو جعفر ایکسپریس کے اوپر فون نہیں کرتا اور وہ مودی کو فون کرتا ہے، تو اس میں ہماری پالیسیز کا ہاتھ ہے۔ اب یہ وہ امریکہ ہے جی جس کی ہر جنگ میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ ہماری جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اور اس نے صرف شکریہ ادا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ پاکستان کے اندر آپ کی اس جنگ کی وجہ سے ہم ہر روز مر رہے ہیں، ہمارے نوجوان، ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے، لیکن امریکہ ہمیں فون نہیں کرتا۔ آج آپ کو 28 لوگوں کی ہلاکت کے اوپر فون کرنا یاد آ گیا۔ یہ کشمیر کے اندر کئی لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا پچھلے 72-78 برسوں کے اندر۔ جب سے اس کشمیر کے اوپر آپ نے قبضہ کیا، 5 سے 6 لاکھ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، لیکن کبھی بھی امریکہ نے کشمیریوں کو تو فون نہیں کیا، پاکستان کو بھی فون نہیں کیا، کہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور یہ سب سر جو اس وقت میجر پلیئرز ہیں اس خطے کے، مل چکے ہیں، اور ایسا لگتا ہی ہے کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ تربیلا ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا جی ڈیم ہے، اور یہ ڈیم ضلع ہری پور کے چھوٹے سے قصبے تربیلا میں دریائے سندھ پر واقع ہے۔ اور اگر اس کے حجم کی بات کی جائے، جو اس کی ساخت ہے اسٹرکچرل حجم کی، تو اس حساب سے یہ زمین پر دوسرا سب سے بڑا ڈیم بتایا جاتا ہے۔ اور ویسے آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، جس میں ملٹری اور سول قیادت شرکت کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی آج پاکستان میں وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں یا پھر ان کے ترجمان ہیں، ان سے کچھ سوالات ہوئے۔ فیصل واڈا سے پوچھا گیا کہ یہ ایسا موقع ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو کیا مل کر بیٹھنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی بالکل بیٹھیں، اور ایک اجلاس جو آپ بلانے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بلایا جائے۔ پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ جو آپ تجویز دے رہے ہیں تو کیا عمران خان کو بھی بلایا جائے گا، تو انہوں نے کہا جی بالکل، تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بلایا جائے، چونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، یہ سیاست ہوتی رہے گی۔ اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو پھر سر یہ جو سبز حلالی پرچم ہے، اس پہ تو سب کچھ ہی ہم قربان کریں گے نا۔ ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم سب کچھ قربان کریں گے، چونکہ سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو بڑھ کر پاکستان اور جو اس وقت بھارت کے خلاف متحد ہونا ہے، اور بھارت کو یہ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کی، اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج مکمل الرٹ ہے، سرحد کے اوپر فوج مکمل الرٹ ہے، پاکستان کی فضائیہ مکمل طور پہ الرٹ ہے، چونکہ ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ بارڈرز پر آ کر جنگ کا اعلان کریں۔
جب بھی انہوں نے کوشش کی، یہ سرجیکل سٹرائکس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کوشش بھی کی کر کے، آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا، دوبارہ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو پاکستان کو اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔ اور میں نے جو ایک جملہ کہا نا کہ ایک اپرچونٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہے، آپ نے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اتحاد کا پیغام دیں، اور بھارت کو جو جارحیت وہ پاکستان میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور جو فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے، اس کا بھی آپ کو جواب دینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے نا جب ابھینندن والا ایپیسوڈ ہوا تو اس اسپیکر نے، ایاز صادق نے کیا کہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی، چہرے پر پسینہ تھا، اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے اس وقت، اور پاکستان کا اس وقت کیا موقف ہونا چاہیے تھا، اور نون لیگ اس وقت کس طرف کھڑی تھی۔ تو آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ آپ نے اس طرف نہیں کھڑے ہونا جس طرف ماضی میں نون لیگ کھڑی تھی، اور وہ جنرل باجوہ کو کیا باتیں کر رہے تھے، اور عمران خان نے اس وقت کیا کہا، اور عمران خان کی تقریر کے اوپر کس قسم کی تنقید کی گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ کام نہیں کرنا جو ماضی میں ابھینندن والا جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد نون لیگ ہمیں کرتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اور ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، بھارتی جارحیت ایک فالس فلیگ آپریشن، اور اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کی جا رہی ہے، وہیں پر عمران خان کا ایک پرانا بیان اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے نا انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے جو دھمکی دی پاکستان کو، اس کا جواب انہوں نے اس طرح سے دیا تھا کہ اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچا تو ہم سوچیں گے نہیں ریٹیلیٹ کرنے کا، بلکہ ریٹیلیٹ کریں گے، اور آپ ہمیں یہ دھمکیاں مت دیں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب ایسے وقت میں جب آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہباز شریف جیسی ہو اور مکمل خاموشی ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر اور باقی لوگ آپ کو جواب دے رہے ہوں، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگ اس طرف دیکھتے ہیں کہ ماضی میں عمران خان نے ایسی سچویشن تھی جب بھارت نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کا سوچا تو ان کو اس کا جواب دیا گیا، پاکستان کی فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا، ان کا بندہ یہاں پر چائے پیتا ہے، ہمارا مہمان بنا، اور پھر ہم نے اسے بھارت کے حوالے کر دیا۔ تو ایسا جواب آج کیا پاکستان کی قیادت کی طرف سے آئے گا؟ تو ایک نیچرل فینومینا ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف بھارت کو نا فلمیں بنانے کا بہت شوق ہے، ان کی انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے، تو بنائیں پھر فلم کہ ابھینندن کو کس طرح پاکستان کی فضائیہ نے اس کا جہاز گرایا، وہ کس طرح زمین پر آ کر گرتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، لوگ اسے پکڑتے ہیں، فوج کے حوالے کرتے ہیں۔ کریٹ کریں اس سین کو، ریکنسٹرکٹ کریں، دکھائیں، اور یہ جو حقیقت کا رنگ ہے نا اس میں ڈال کر بتائیں دنیا کو کہ ہمارا پائلٹ پکڑا گیا پاکستان کے اندر، اور پھر پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے اسے بھارت کے حوالے کر دیا، چونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ جارحیت جس طرح بھارت پاکستان کے حوالے سے رکھتا ہے، پاکستان بھی اس کو اسی طرح جواب دے۔ لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کا بچہ بچہ آپ سے لڑے گا۔ ورز میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے گھر یہ اجلاس منعقد ہوا ہے جی۔ اور اس میں ایک تو محمود خانہ چکزئی، سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، لطیف کھوسہ، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب ہیں، سندھ یونائٹڈ پارٹی کے سربراہ سید زین شاہ، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، اور جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے مرکزی رہنماؤں مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع گل نے اس میں شرکت کی ہے۔ تو سر یہ ایک الائنس بننے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں بتایا گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس صاحبزادہ حامد رضا نے تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اے پی سی 5 مئی کو کراچی میں، اور پھر اس کے بعد 8 مئی کو اے پی سی کوئٹہ میں، اور پھر 10 مئی کو حیدرآباد میں ایک جلسہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسد کیسر صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ہم پنجاب کا رخ کریں گے اور تمام بار کونسلز میں جائیں گے، ہم عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے ججز کو طاقت دلوائیں گے اور وہ میرٹ پر فیصلے کریں۔ دیکھیں میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو پنجاب میں سڑک پہ نہیں نکلنے دیتے، کوئی بات نہیں، آپ نے پنجاب میں وکلا برادری کو ایکٹیو کریں، چونکہ وکیلوں پر نہ ہاتھ ڈالنا پنجاب میں، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، پھر کیسز ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اوور دا ایئرز، میں جب ان کی اپنی حکومت تھی، ان کے اپنے دھڑے بھی ان کے خلاف ہو گئے، حکومتوں کے ان حالات کو بھی دیکھا، تو پولیس کچھ نہیں کرتی سر۔ تو ایک بار کا ایک پریشر ہوتا ہے، آپ ہائی کورٹ بار میں جائیں، خطاب کریں، ہر ہفتے خطاب کریں، ہفتے میں 2 دفعہ خطاب کریں، آپ کو پوری سپورٹ ملے گی لاہور ہائی کورٹ بار میں۔ لاہور بار میں جائیں، ڈسٹرکٹ بار میں خطاب کریں، پنجاب کی تمام بار سے خطاب کریں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ میں تو یہ بھی سجیسٹ کیا تھا، اور میں نے علیمہ خان کو، عالیہ حمزہ کو بھی یہ کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی سے لے کر ہائی کورٹ تک ایک ریلی نکالا کریں، تمام جو آپ کے ایم پیز ہیں وہ جائیں
اور یہ ہڑتال ہر جمعے کے جمعے کی جائے. ماضی کے اندر وکلا ہر جمعے کو لاہور بار سے نکلتے, پہلا پڑاؤ ان کا ہائی کورٹ کے دروازے پر ہوتا, اس کے بعد وہ چیرنگ کراس آ کر تقریریں کرتے, اور یہ سلسلہ کئی برس تک جاری رہا. تو ایٹ لیسٹ ان کی جو پریزنس تھی وہ پنجاب میں ہمیں نظر آئی, پھر لوگ موبلائز ہوئے. تو یہی کام آپ کو کرنا پڑے گا. آج اسد کیسر صاحب نے یہ بات کی, دے رائے درست ہے جی, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر سڑک پہ آپ کو روکا جاتا ہے تو کم از کم آپ بار رومز میں جا کر ضرور خطاب کریں. بیرسٹر سلمان کرمالیا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں سرحدیں اس وقت غیر محفوظ ہیں, اور اب ضروری ہے کہ ہم عدلیہ, آئین اور قانون کو بحال کریں, اور سندھ بلوچستان کی عوام کے خدشات کو دور کیا جائے. اور محمود خان اچکزئی نے اس موقع پر پیغام دیا کہ مجھے عمران خان کا خصوصی پیغام ملا, ہمیں اب مزاحمتی پالیسی اپنانی ہوگی. بلوچستان, خیبر پختونخوا امن و امان, اور پھر سندھ پانی پر سراپا احتجاج ہے. پنجاب میں ڈاکٹرز, کسان, ہر طبقہ حکومتی پالیسیز پر سراپا احتجاج ہے, اور ملک میں چیف جسٹس سمیت اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. خیر, یہاں پہ سر عدلیہ ہی نہیں ہے تو فیصلے کیا ہوں گے؟ اپنا خیال رکھیے گا. آج کی ہماری نشست تھی, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.